बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबीक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 दिसंबर जुम्मे के दिन का दूसरा वीलॉग अहम खबरों के साथ। तहरीक इंसाफ की इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अमेरिका की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल आया। अहम सवालात, कांग्रेसमैन के जवाब और पार्टी की क़यादत इमरान खान की हिदायत पर मुतहर्रिक हो चुकी है। बैरिस्टर गौर ने बाकायदा तौर पर शहीदों की तफ्तीश शुरू की और क्या क्या मामलात उस पर हुए मैं आपके सामने रखता हूँ। 15 दिसंबर बाग़ नारान मैदान तैयार है। खान की फ़ाइनल कॉल से ये बड़ी कॉल और अवाम भी इस दफ़ा तैयार है। इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल की धमकियाँ भी दी जा रही हैं, मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है और ब्लैक मेलिंग का सिलसिला भी जारी है। ये क्या तफसीलात है? इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम में 2 मज़ीद नाम भी शामिल किए हैं। अब तादाद 7 हो गई है। अली मीन गंडापुर का भी 15 दिसंबर के हवाले से अहम पैगाम आ गया और शंदाना गुलजार की बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 आई सामने। और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस से जवाब तलब किया गया और मंसूर अली शाह ने एक नया ख़त लिखा। इस दफ़ा चीफ जस्टिस को नहीं लिखा। और सहाफ़ियों के साथ जो बर्बरियत हो रही है, इंटरनेशनल रिपोर्ट उस पर भी सामने आई। शायर अफ़कार अलवी के मुशायरों पर पाबंदी लगा दी गई और अलीमा खान की एक बड़ी अहम ट्वीट, पार्टी के अंदर लोगों का जिक्र कि गुफ्तगू कैसे तोड़ मोड़ कर पेश की जाती है। खान के अहकामात ना मानने की बात भी की है। इन तमाम तफसीलात का तफसील से जिक्र करते हैं। अमरीकी कांग्रेस का सबसे पहले खान की कैद के हवाले से जो अभी वाशिंगटन में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक इंसाफ के हामियों की, जिसमें डॉक्टर्स का बहुत बड़ा ग्रुप था और फिर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी थे वहाँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल अब सामने आया। जो कांग्रेस के अरकान हैं अमेरिका में, वो इमरान खान की हालांकि खारजा पॉलिसी बाइडन हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, लेकिन उस पार्टी में होने के बावजूद कांग्रेस ब्रैड शेरमन अभी जो बात कर रहे हैं कि कानून की हुक्मरानी हम देखना चाहते हैं, खान की जो कैद है वो सियासी कैद है। ये सारे मामलात को वो रिजेक्ट कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं। और अभी अमेरिका में एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसके साथ साथ अभी जो एक अहम ट्वीट जासिम साहब की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन की रिपोर्ट का जिक्र किया जो अमेरिका की करारदादों की रोशनी में है। ये मामला बड़ा मामला होने जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा जो 26 नवंबर का मामला तहरीक इंसाफ ने, जिसमें बाकायदा तौर पर मालूमात के हक़ को इस्तेमाल करते हुए अस्पतालों में, जिसमें पोली क्लिनिक सर फहरिस्त है, उसके बाद पिम्स है, उनमें जहाँ ज़ख्मियों को लाया गया 25, 26, 27 और 28 की तारीख को, उनकी तादाद, उनकी तफसीलात, उनके ज़ख्मों की तफसीलात, शहादतों की रिपोर्ट, शहादत की वजह, पोस्टमार्टम, मेडिकल रिपोर्ट, इसके साथ साथ CCTV फुटेजेस मांगे हैं। ये बाकायदा सेक्शन 10 के तहत इन्होंने सेक्शन 3 के तहत इन्होंने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। ना मिली तो फिर इस मामले को हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, वहाँ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये मामला जाएगा, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ मिलिट्री कोर्ट से। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का कानून भी है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसमें मालूमात देने के इदारे पाबंद हैं। और इस वक्त मामला ये बना हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस पर ये सारा मामला फेंकने की मलबा तैयारी है कि 24 से 26 नवंबर के दौरान जो थानों के रोजनामचे हैं वहाँ पर तफसीलात मुकम्मल तौर पर तब्दील की जा रही हैं, क्योंकि सबको अपना अपना ख़तरा है। जो लॉग कॉल लॉग्स हैं, रोजनामचे हैं, सारे बदले जा रहे हैं, क्योंकि बर्बरियत और दरिंदगी जो सामने आ रही है। शंदाना गुलजार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई कि पिंडी के थानों में जिस तरह सर्दियों में ठंडे पानी में मिर्चें डालकर कारकुनों को पर तशद्दुद होता रहा, ये बिल्कुल ग्वांतानामो बे की जेलें बनाई हुई थी। एक तरफ खून की होली खेली गई, दूसरी तरफ जो लोग आ रहे थे उनके साथ जो जुल्म हुआ, ये पाकिस्तान में एक बर्बरियत की, दिन दिहाड़े गाड़ियों के नीचे कुचलना, कंटेनर से फेंकना, सरों में गोलियां मारना, ये वो रोज़ाना की बुनियादों पर ऐसे मामलात आ रहे हैं जो अक्ल से बाहर हैं। 38 कारकुनान को गोलियाँ लगी, जिनके ख़ानदान के साथ तहरीक इंसाफ की बाकायदा तस्दीक भी हो चुकी है और उनके साथ रब्ता भी हो चुका है। और 58 लोगों को जो गोलियों के ज़ख्मों के निशान भी सामने आए हैं। ये तकरीबन 50 से 58 बनते हैं और ये मामला बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है। अब हुकूमत के जो ज़ेरे तमाम महकमे हैं, इन्हें पता है कि अब बड़े बड़े नाम जो इसमें आएंगे वो लोग तो या तो रिटायर होकर भाग जाएंगे मुल्क से, या फिर उन लोगों को बचा लिया जाएगा। लेकिन ये जो छोटे बीच में लोग हैं, छोटे निचले दर्जे के एहलकार, ये कहाँ जाएंगे? इसीलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तशवीश है वो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर है। एक तो बड़े अहम लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अपना ये रिएक्शन जो जल्द देंगे वो भी, और इसके साथ साथ हुकूमत भी अपना रिएक्शन दे रही है इमरान खान की जो तहकीकात का मुतालबा है उस पर। 26 नवंबर के एहतजाज की इमरान खान ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। उसके जवाब में हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर गाड़ी की टक्कर के नतीजे में जो रेंजर्स एहलकार इसमें जहाँ बहक हुए, उनकी FIR इमरान खान और बुशरा बीबी पे कर दी। अब इस हादसे में एक प्राइवेट शहरी भी था और एक FC का 6 महीने पहले रिटायर होने वाला शख्स भी था, मोहम्मद इलियास का नाम था। उसका भाई इस एहतजाज में वो उसके साथ आया था। अब इस शहरी का और FC का इन्होंने जिक्र नहीं किया,
اس اہلکار کا بھی ذکر نہیں کیا. اب دیکھیں یہ انہوں نے ایف آئی آر میں ایک بلنڈر بھی مارا کہ یہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان نے بیٹھ کے, یعنی عمران خان کو پتا تھا کہ رینجرز کے اہلکار کہاں کھڑے ہوں گے, گاڑی کہاں سے لانی ہے, لوگ کون ہوں گے, کون کون سے لوگوں کو نیچے دینا ہے, کون سو کو زخمی کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. لیکن ان کی اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مطیع اللہ جان وہاں موقع پر پہنچ گیا. اس نے ایف سی کے اس ریٹائرڈ محمد الیاس کے بھائی سفیر علی سے انٹرویو بھی کر لیا, اسے منظر عام پہ بھی لے آیا, جس نے بتایا کہ وہاں سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو رینجرز اور پولیس کی گاڑیوں کو جنہوں نے دیکھا اور بھاگتے ہوئے کس طرح لوگوں کو کچلنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ اس کا اکلوتا بھائی تھا محمد الیاس, اور اس نے کہا کہ جب میں رپورٹ کرانے گیا تو پولیس نے میرے اوپر ہی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ پولیس اور رینجرز کا نام ڈالو. اب وہ سب کچھ ویڈیو ریکارڈ کی صورت میں آ چکا ہے. مطیع اللہ جان کو بھی اغوا کیا, شاید یہ شخص بھی اب لاپتہ ہوگا, کیونکہ مطیع اللہ جان پمپس میں لاشوں کا معاملہ بھی بتاتا, رینجرز کا معاملہ بھی اس نے مقدمہ بننے سے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ دیا. تو یہ سارے ثبوت موجود ہیں, اور مقدمات یہ جتنے مرضی بنا لیں, اب تو مقدمات کی حیثیت آپ کو پتہ ہی ہے. ابھی 9 مئی کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں کہ جنرل فیض کے معاملے کو بار بار فیصل واڈا جو لانچ کرتے ہیں, جس کو دھمکیاں دیتا ہے کہ جی 9 مئی میں جنرل فیض نے گواہی دے دی ہے جی, اس نے نئے شواہد دے دیے جی, اس کے بعد سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ ان کی سب سے بڑی بھونڈی بات. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو 4 مہینے سے جنرل فیض کو انہوں نے رکھا ہوا ٹاپ سٹی کیس میں. آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلا معاملہ یہی ہوتا. اب چونکہ عدالتوں سے یہ ملٹری ٹرائل کی یہ واردات جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہ کرنی پڑتی اگر ان کا کیس سادہ سا ہوتا. 9 مئی کا کیس تو دیکھیں جب بھی شروع ہوا, سب جانتے ہیں کہ یہ شروع ہو گئی رینجر سے. پاکستان کی عوام یہ مقدمہ بنائے گی, اور اس میں جو عمران خان کو جعلی وارنٹس کے ذریعے بے بنیاد طریقے سے اغوا کیا گیا, جسے غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا قانون کے مطابق سپریم کورٹ نے, کہ عمران خان پہلے ہی یہ مقدمہ جیت چکے ہیں, اور اس کا نتیجہ پھر 8 فروری کو بھی آپ نے دیکھا. اب اس کو یہ بدل نہیں سکتے, لیکن 9 فروری کو جو فارم 47 بنا دیا, تو اب ان کی جو چیخوں کی آواز ہے آپ کو اس لیے سنائی دی جائے گی کہ کال جو 15 دسمبر کی خان کی ہے وہ فائنل کال سے بڑی کال ہوگی. اس میں چونکہ شہداء کا خون بھی شامل ہو چکا ہے, کے پی سمیت پورے پاکستان میں غصہ ہے جو کہ لاوے کی صورت میں پک رہے ہیں. پاکستان کے لوگ غمزدہ ہیں. اس فائنل کال میں جو ایک تعزیتی جلسہ ہے, اب اس چیز کا اعلان بھی ہوگا, تحریک انصاف کا لائے عمل بھی بنے گا. اب مذاکرات کا جہاں تک معاملہ ہے, دیکھیں وہ عمران خان نے جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس میں 5 سے 2 لوگ مزید شامل کیے گئے ہیں, حامد خان اور راجہ علامہ ناصر عباس. ان کا آج مشاورتی اجلاس بھی ہوا, کیونکہ محمود اچکزئی مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے آپ کی لاشیں گرائیں. اب محمود اچکزئی کو تحریک انصاف کو میرے خیال میں راضی کرنا چاہیے, یہ لازمی کرنا چاہیے تھا, بلکہ انہیں چاہیے مولانا فضل الرحمان کو بھی. دیکھو اس کے کردار پہ جتنی مرضی تنقید کریں, اس وقت مولانا خود اپنے مدارس کی رجسٹریشن پر حکومت سے پھنسا ہوا ہے. ان کا یہ بہت بڑا مفاد ہے. تحریک انصاف کے لوگ سیاست کریں, عقل مندی کریں, مولانا لانگ مارچ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, اس کو ساتھ ملا لیں, وقتی طور پہ ایک نکاتی ایجنڈے پہ بنا لیں. لیکن یہ ان کا ایک سیاسی بہت بڑی چال ہوگی اگر یہ اس پہ کامیاب ہوئے, مولانا کو جوڑ لیا. لیکن یہ بہتر سمجھتے ہیں جو کرنا ہے انہوں نے. علی مین گنڈا پور نے بھی بیان دیا, اس نے بھی کہا کہ ہمارے ورکرز جو لاپتہ ہیں اس میں بڑی خطرناک بات ہے کہ اکثریت کو انہوں نے شہید کر دی. یہ وزیر اعلیٰ کا بیان ہے اور بڑا افسوسناک معاملہ ہے. شندانہ گلزار کی جو 2 پریس کانفرنس ہیں وہ بھی آپ دیکھیں, اس میں نے باقاعدہ کہا کہ جی فوج نے گولیاں چلائیں, اور یہ ڈی چوک جو شہداء چوک ہو چکا ہے اس میں اس نے کہا غیر ملکی ایجنسی نے یہ لاشیں غائب کرائیں. تو جو بہت سارے سفیر ہیں ان کے پاس ان شہادتوں کی تفصیلات موجود ہیں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس پہ شندانہ سے انٹرویو انشاءاللہ کوشش ہوگی آج. اس کے علاوہ فتح مکہ کی اس نے بات کی کہ معافی کا جو معاملہ تھا, تحریک انصاف کے رہنما بھی پہلے یہی سوچ رہے تھے, لیکن اب ہم بدل چکے ہیں, اب ہم بدلے کا سوچ رہے ہیں. اب ہم انہیں کسی صورت میں معاف نہیں کریں. وہ بدلہ کس طرح ہوگا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں, کیونکہ عدلیہ کے معاملات بھی ہیں وہ بھی اسی سے جڑے ہوئے ہیں. اس میں ابھی منصور علی شاہ صاحب کا جو خط سامنے آیا, یہ سب سے سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے خط لکھا آج, اور اس دفعہ انہوں نے جسٹس جمال خان مندوخیل کو لکھ دیا. اب یہ جمال خان مندوخیل کا نام انہوں نے کیوں لکھا, انہوں نے پہلے تو خط میں کیا لکھا کہ کمزور ترین حالات میں یہ جو جوڈیشل کمیشن کی جہاں رولز نہیں بن رہے, ہم ججز کی تقرری نہیں کر رہے, اور 26ویں ترمیم سے پہلے ہم ججز کی تعیناتی میں ایسے ججز کو شامل کر رہے ہیں جو قانون کی حیثیت کو ختم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب یہ معاملہ فوجی عدالتوں کا شروع ہوا تو اس میں اعتزاز احسن کا یہ کیس تھا فوجی عدالتوں کا بڑا مشہور, آپ کو بتاؤں نہیں سب سے پہلے اٹھایا تھا نقطہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ منظوری جو ہے ان کی ملٹری ٹرائل کی یہ آرمی چیف دیتے ہیں. اب آرمی چیف مقدمہ خود سنتے نہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جج لگائے جائیں گے وہ سنیں گے, تو پھر آرمی چیف کیسے منظوری دے سکتے ہیں. اس پہ اب امین الدین صاحب پھنس گئے, بلکہ وہ نام سن کے آرمی چیف کا سمن بکمن ہو گئے, اور مشروط اجازت دے دی کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل ہو سکتا ہے مشروط. اب 26ویں ترمیم سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب یہ آئینی بینچ نہیں تھا تو 5 رکنی بینچ جس میں سردار اعجاز الحسن کے ساتھ یحییٰ آفریدی بھی تھے, عائشہ ملک بھی تھیں, اور جمال خان مندوخیل بھی تھے. یہ ٹرائل کالعدم ہوا تھا کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ فوجداری عدالتوں میں چلائے جائیں. سویلین کے ٹرائل کے متعلق جو تینوں آرمی کی شکیں تھیں وہ بھی غیر آئینی قرار دی گئی تھیں. یہ آئینی بینچ اب انہیں مشروط اجازت دے رہے ہیں,
اور اس میں جمال خان مندوخیل نے جو آج سوال اٹھایا، جس کی وجہ سے منصور علی شاہ نے خط لکھا کہ جو شخص ملٹری کے ڈسپلن میں نہیں آتا وہ اس کا پابند نہیں ہے، ان تنصیبات پر حملہ وہ انسداد دہشت گردی کا جرم ہے، اسے آپ ملٹری کی عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے، تو عام شہریوں پر اجازت نہیں ہے۔ اب انہوں نے 26ویں ترمیم کی اسی لیے تھی، آئینی عدالت بنائی تھی، اور یہ میری بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ملٹری کوڈ کا معاملہ ہی ان کے گلے کی سب سے بڑی ہڈی بنے گا اس پہ، کیونکہ یہ خود برطانیہ کو انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں، لکھ کے امریکہ کو گارنٹی دے چکے ہیں کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں کریں گے۔ امریکہ میں جو قراردادیں آئی تھیں اس میں اقوام متحدہ کی بعد میں ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ بھی تھی، سیکرٹری جنرل کا بیان بھی تھا، اس میں سب سے اہم معاملہ ملٹری کوڈ کے حوالے سے تھا، کیونکہ یہ انسانی حقوق کا ایک عالمی آرٹیکل نمبر 10 ہے جو عوامی عدالت میں منصفانہ ٹرائل کا حق ہے۔ اب سویلین کے جو ملٹری ٹرائل کو غیر منصفانہ پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ آرٹیکل 14 میں سویلین کا ملٹری ٹرائل اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ جنیوا کنونشن میں جنگ کے دوران جنہوں نے لوگ گرفتار کیے تھے اس میں عام شہری تھے، ان سب کو خصوصی تحفظ دیا تھا، سگنیٹری ہیں سارے، تو یہ ہیومن رائٹس کا بھی باقاعدہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اقوام متحدہ میں جو انسانی حقوقی کونسل ہے وہ صرف اس بنیاد پر اجازت دی تھی انہوں نے کہ جب مارشل لا یا ایمرجنسی لگے اور عام عدالتیں کام کرنے کے قابل نہ ہوں، کیونکہ اس میں شفافیت نہیں ہوتی، آزادی نہیں ہوتی، آپ کیس لڑ نہیں سکتے۔ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کے حوالے سے اس پہ بڑی سخت تنقید کی، اور یہ انٹرنیشنل معاملہ جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے آئے گا، جو اس وقت تحریک انصاف کی پارٹی کوشش بھی کر رہی ہے امریکہ میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے معاملہ جائے گا کیسے۔ دوسرا جو 15 دسمبر کی کال ہے وہ فارن ریمیٹنسی، یہ آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ ٹھیک کرے گی۔ کل اس پہ انشاءاللہ لائیو پروگرام بھی کروں گا 8-9 بجے کے قریب پاکستانی، اس میں اوورسیز پاکستانی ضرور شرکت کریں، جس کے پاس بھی یہ وی لاگ پہنچے، آپ اپنا رد عمل دیں کہ خان کی اس کال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اب ریمیٹنس کے حوالے سے خان کی کال آپ کو پتہ ہے بڑی اہم ہے، اوورسیز پاکستانیوں خان بڑا دل کے قریب سمجھتا ہے۔ اب ایک اور آر ایس ایف جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، رپورٹرز ود بارڈر، ان کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، دیکھیں ایشیا کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے بڑی الارمنگ سچویشن بتائی کہ 2024 میں جنگ زدہ علاقوں میں فلسطین کے شہر غزہ کو دنیا کا سب سے خطرناک ترین علاقہ صحافیوں کے لیے قرار دیا۔ 145 صحافی وہاں جہاں بحق ہوئے۔ اب جو دوسرا بڑا ملک انہوں نے ایشیا میں قرار دے دیا وہ پاکستان، 7 جرنلسٹ 2024 میں شہید ہو چکے ہیں اب تک، باقی تو پچھلے 2 سالوں میں آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن جو جیلوں میں قید ہے، مسنگ پرسن ہے، جو اغوا ہوئے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب اس میں مسلح جتھوں اور حکومت پہ باقاعدہ الزام لگائے ہیں، انسانی حقوق اور انٹرنیشنل قوانین کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ بڑی چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا میں ریٹنگز کے جو ادارے ہیں انسانی حقوق کے، وہ دن بدن پاکستان کا سٹیٹس نیچے جاتا جا رہا ہے، جی ایس پی پلس سٹیٹس ہو، انٹرنیشنل اداروں کے حوالے سے ہو، یہ وہ تمام معاملات جو ہیں وہ چارج شیٹ کے حوالے سے ان کے پاس پہنچیں گے۔ جو وفاقی ڈس انفارمیشن منسٹر آج انٹرنیٹ پہ لیکچر دے رہا تھا ترکی میں، عطا ارڑ، کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پالیسی لا رہے ہیں، ڈیجیٹل پاکستان لا رہے ہیں، اور حالت یہ تھی جو خود وہ ٹویٹ کر رہا تھا وہ بھی وی پی این لگا کے کر رہا تھا۔ اندازہ کریے کون سے ڈیجیٹل پاکستان کی حالت ہے کہ $400 ملین کا حکومت نقصان کر رہی ہے، 70% فری لانسر کا جو کاروبار کھا گئے، ان کا بے روزگار انہوں نے کر دیے، ملک میں انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں، تصویر تک آتی نہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کی ابھی جو بڑی اہم ٹویٹ آئی، مشال یوسفزئی کا ایک بیان ابھی سامنے آیا جس میں وہ جنون گروپ کے سابق سنگر ہیں سلمان احمد، ان کو عمران خان کا پیغام فیصل چودھری کے حوالے سے عمران خان نے جو پہنچایا، اور بڑے سخت الفاظ عمران خان نے استعمال کیے کہ بشرا بی بی کے بارے میں ان کی طرف سے کافی رد عمل آ رہا تھا، تو عمران خان نے کہا کہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح کی باتیں کریں۔ اب اس ٹویٹ میں پیغام میں روبینہ خان کا کہیں ذکر نہیں تھا، لیکن مشال یوسفزئی نے اپنی ٹویٹ میں ان کا نام لکھ دیا، جس پہ علیمہ خان نے تفصیل سے کہا کہ خان کے بیانات جو پہلے ہی آ رہے ہیں وہ توڑ موڑ کے پہنچتے ہیں، آدھے پہنچتے ہیں، مکمل تفصیلات نہیں آتی۔ انہوں نے کہا ہم ابھی تک خاموش ہیں، لیکن چونکہ ہماری فیملی کا ذکر ہوگا تو پھر ضرور جواب دیں گے۔ ابھی خان کی بہن ہے امریکہ میں، ان کا نام انہوں نے ڈال دیا بیچ میں زبردستی سے، جن کا ذکر نہیں تھا۔ تو اس سارے معاملے پر وہ علیمہ خان نے یہ بھی کہا ابھی ہم خاموش ہیں کیونکہ ہم اپنے بھائی کے معاملات میں مصروف ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں آج قید کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ خان کی 3 اہم چیزیں کہ ایک خان کے بچوں سے بات نہیں کروانے دے رہے، خان کو کتابیں نہیں دے رہے، اور گرم کپڑے۔ جیل خان کا کھلا ہوا ہے، کھلا سیل ہے، اور سردی شدید ہے، آپ کو پتہ ہے مائنس میں بھی آگے ٹمپریچر جاتا ہے کئی دنوں میں، اور وہاں پہ عمران خان پہ تو دیکھیں 500 دن سے زیادہ ہو گئے وہ اپنی مشکلات کا ذکر نہیں کرتے۔ رول آف لا، ورکرز کی بات، جوڈیشل کمیشن کی بات، سیاسی قیدیوں کی بات، رہائی کی مینڈیٹ کی، سیاست کی، اکانومی کی، فلسطین تک کی بات نہیں، بات تو اپنی بات نہیں کہ میرے اوپر سختی ہوئی، وہ برداشت کر رہے ہیں صرف اور صرف قوم کے لیے، جس کا قوم انہیں ضرور رسپانس دے رہی ہے، اپنی شہادتوں سے دے رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانی اب ان کی کال پہ 15 دسمبر سے دیں گے سول نافرمانی کے معاملے پر، اس سے حکومت کو لگ پتہ جائے گا۔ ابھی میری کوشش ہے انشاءاللہ ابھی شندانہ تھوڑی دیر میں شاید آ جائیں، ان سے جو تفصیل سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آج ان کی پریس کانفرنس بڑی سیدھی پریس کانفرنس سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں،
اور باقی جو کچھ اپڈیٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.